الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين رحمة للعالمين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Last night I recited a different ayat, and that ayat was from the same surah, Surah Baqarah, and I gave a very short introduction to this great surah, or I can say it is greatest surah of Quran according to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وآل محمد. And this surah and the theme of the surah is amazing, how the ayat and the segments of ayat and sets of ayat are connected to each other. And the surah starts with Alif Lam Mim. I discussed that last night. Then it speaks about three types of people: Muttaqeen, Kafirin, and Munafiqeen. In 20 ayat, 5 ayat for Mu'mineen and Muttaqeen, and 2 for Kafirin, and 13 for Munafiqeen. In ayat number 21, which I started actually last night, then Allah addresses the whole mankind. Ya ayyuhan nas, O people. O people. So first he said people are of 3 kinds. So first is Hudan lil Muttaqeen, and then describing who are Muttaqeen, who are the pious people. And in ayat number 21, Allah addresses the mankind. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum. You should fear Allah subhanahu wa ta'ala, recognize Allah. You should achieve piety. Ittaqu rabbakum alladhi, who created you. Look, even in Quran, anywhere, whenever you find Quran is talking to non-Muslims, you will never find any place in which, although it is from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah has the right to say anything. That if you don't accept, you will go to hell and you will be killed and you will know. Whenever you see, first step is to try to convince them through logical argument. So Quran gives them logic. Ittaqu rabbakum. It didn't say ittaqullah. Why? Because they don't believe in Allah. He said rabbakum, your Lord, the one who created you. Look, so the creation is the reason why you should worship Him. I'budu rabbakum. Ya ayyuhan nasu i'budu, O people, do ibadat and worship Allah subhanahu wa ta'ala. Why? Not Allah, your Rabb. So this is kind of rational argument that Quran is trying, through which Quran is trying to convince those people who don't believe in Allah. Alladhi khalaqakum, He created you. Who created you? Alladhi created you. Alladhi khalaqakum. Alladhi means the one who created you. Khalaqakum. Okay. So this is one of the reasons you should worship Him and believe in Him.
Remember, even those who are atheists, who deny the existence of God, they also believe in Creator. No one in the whole world, nobody, no human being denies the existence of Creator. Even the atheist. Somebody came to Imam Ja'far as-Sadiq alayhi salatu wasalam. And he was a philosopher. So Imam talked to him and said, "You don't believe in God?" He said, "No, I don't believe in God. Can you prove that there is a God?" Imam said, "Do you believe in a creator?" He said, "No, I don't believe in any creator." So he was a philosopher, so Imam started talking to him in his language. And this is the unique style of our A'imma and Anbiya alayhi salam. يُكَلِّمِ النَّاسِ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ. They would talk to people according to their level of understanding. Subhanallah. Their level of understanding. Let me say one thing here. Please remember these things. They are very important points. When we see Nahj al-Balagha is on the peak of eloquence. Nahj al-Balagha is on the peak of eloquence. No book can match this book. No book. Yes, of course. Quran is great. And Quran is Kalamul Khaliq. But Nahj al-Balagha is Duna Kalam al-Khaliq, under the Kalam of Creator, فوق كلام المخلوق. But no makhluk, no creature can bring such a book like Nahj al-Balagha. So Nahj al-Balagha, when Imam was talking to people in Nahj al-Balagha, it is in the peak of eloquence. But never think that Imam was talking to them according to his knowledge. No. Knowledge does not indicate the knowledge of Imam Ali alayhi salam. Why? Because he was talking to the level of people. Even though he was talking to the level of understanding of the people there who he was addressing, still this is on the peak of eloquence. Think if he starts talking according to his own knowledge, who will understand? Except Anbiya, except Malaika, or maybe Salman al-Farsi and Abu Zar al-Ghafari. Such people who have such knowledge, they might understand what Imam Ali alayhi salam is saying. And when people cannot understand Kalam Ma'soom, how they can understand without Ma'soom Kalam Khaliq? Allah Muhammad wa ali Muhammad. So Imam and Ma'soom leader, infallible leaders, they talk to people according to their level of understanding, not according to their own level of knowledge. يُكَلِّمُ النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ. A regular person, when he would come and would ask Imam about Allah, the Imam would explain according to his knowledge. But he was a philosopher, so Imam was talking to him according to his knowledge. He said, "Okay, so there is no creator." He said, "No, there is no creator." He said, "Okay, tell me, do you exist? Do you exist or you don't?" He said, "What kind of question is this?" "Yes, this is philosophy. Do you exist or you don't exist?" If he says, "I don't exist," then who is sitting here in front of me then? Imam will ask, "Then who? Who is the one who is talking to me if you don't exist?" He said, "No, of course I exist. I do exist. I'm here." Imam said, "Then, if you exist, you know that anything that exists, right, has a cause. What is your cause? What is the cause of your existence?" So if the cause, okay, either the cause of existence is you yourself or someone else. Is it you? Your own cause? He cannot say that. Otherwise he will be stuck in a circular argument. He said, "No, of course, I'm not the cause of myself. Otherwise, if I'm the cause and I'm the effect by myself, then who is the cause and who is the effect?"
He said, no, I'm not the cause. Then who is the cause? Someone else. He said, the nature. He said, the nature is the cause of my existence. Imam said, the argument is finished now. Done. We're done discussing the issue. So why? So discussion is over. You just accepted that there is a creator. And the creator is nature. The difference between me and you is that you believe in a creator which has no intellect, and I believe in a creator which has intellect and is creator of the intellect. اتقوا ربكم الذي خلقكم. Quran is giving them argument of creation. Who created you? Come on. Worship Allah. Worship your Lord, your Rabb. Who created you? And not just you. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. Maybe somebody says, okay, my cause is my father. My parents are my cause. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. Who is the cause of those parents and their parents and their parents and their parents? You have to stop somewhere. You have to stop somewhere. Whenever you stop, you have to say where that thing or that, beginning started and came from. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Why? The purpose of worshipping of Allah. Why Quran is inviting general people, all mankind, to worship Allah. Why? لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. So that you become muttaqi. This is the whole theme of Surah Al-Baqarah. Taqwa. Be muttaqi. Remember what we discussed last night. Now another beautiful, subhanallah, very amazing argument. Next ayat. Next ayat continues about all those bounties and creation of Allah subhanahu wa ta'ala. الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Then ayat number 22 speaks about the creation of earth and heavens. Then ayat number 24. Now another dalil, proof that there is a God and He is Allah and no one else. What is it? وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. Look in the beginning what it says. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. This book has no raib in it, no doubt. This book is doubt free. Anybody can say no? This is your claim that it has no doubt. I don't believe in Quran. I have doubt in Quran. How can you say it has no doubt? So Quran says, okay, fine. We were talking to general people now talking to you. You say, I have doubt. Fine. In kuntum fi raybin. If you are in doubt about Quran. Mimma nazzalna ala abdina. About the book which was revealed on my servant, which is Quran. فَأْتُوا بِسُورَةٍ in mithlihi. Then bring one surah like this. Just one chapter like this. Amazing. Believe me, when we read Quran, we should reflect on each word of Quran. Then you will enjoy it. Believe me, it's an amazing book. Subhanallah. In 23 years, when the Prophet was busy in so many issues around him, and he was speaking. If you want to give a speech for 1 hour, you have to prepare for at least 8 hours to give a good speech. Still, you cannot say that whatever I said is perfect from beginning to the end. If you hear your speech, you would say, okay, I could say it this way, I could say it in better way. But this is Quran. In 23 years, in such a situation, the Prophet is giving us such a knowledge. It is from Allah subhanahu wa ta'ala. So Quran says, if you have doubt, it's so simple. He gave those people who deny Quran a very good way to dispute.
this claim that Quran is Allah's book, you don't come with your weapons, don't come to fight, don't come to wage war against Islam. You don't need to. You don't need to start a propaganda, a negative propaganda against Islam, what is going on today. You don't need all those things. It's so simple. We are giving you a challenge. فَأْتُوا بِسُورَةٍ. If this is not from Allah, then it should be from a human being, right? Human being. Then you are also a human being. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. Bring one chapter like this. In one place, Quran says, bring a book like this. In another place says, فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مُفْتَرَيَاتٍ. Bring 10 surahs like this. Then it makes it even easier. No, the whole Quran is hard for somebody to bring. Okay, brings 10 chapters out of those 114 chapters. Quran said, no, maybe this is also hard for you. فَأْتُوا بِسُورَةٍ. One surah. One surah. Didn't say Surah Baqarah. Didn't say Surah Baqarah. 286 ayat. No. Brings just Surah Kawthar. 3 ayat. Surah Tawheed, 4 ayat. Bring a chapter like this. And in one place, in the fourth place, Quran says, فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِثْلِهِ. Bring anything like this. Any word like this. So, it's so easy. Quran made it even easier. You might say, no, yeah, you know, it is a very eloquent book, and I'm trying to make a chapter, but this is hard for me, though I'm a scholar. Quran made it even easier. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ. Call anybody other than Allah. Call all people, make a conference, a big conference to make just one chapter. And once you bring that chapter, Islam will collapse. Islam will collapse right then. You don't have to come with all those, weapons and power and conspiracy. You don't need to. And the challenge is even until today. It continues until today. It is there. Bring something. So why people are not bringing something like this? And instead they are coming with animosity, they are coming with grudges, they are coming with weapons, they are coming with conspiracies, with propaganda against Islam. It means that this book is not from human being. Otherwise, human being altogether would be able to bring at least one chapter like this. But if they are not able to do it, it means it is from Allah subhanahu wa ta'ala. From here, I will go one step ahead. It means Quran is giving this beautiful argument in defense of itself to prove that Quran is from Allah subhanahu wa ta'ala. What is the argument and what is the proof? It is from Allah. The proof is that nobody can bring something like this. So when you cannot bring something like this, then it is from Allah subhanahu wa ta'ala. Neither a Surah Baqarah or a small surah. That's why Ahlul Bayt alayhi salatu wasalam are kulluna Muhammad. All of them are Muhammad. Bring anyone like them. If you cannot bring if you cannot bring someone like Imam Ali ibn Abi Talib, you cannot bring like him, bring someone like Ali Asghar. Bring a small surah of this Quran Natiq. It means they are from Allah subhanahu wa ta'ala. That's why, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Brothers and sisters, and my children, my youth, remember,
Our religion is based on reasoning and logic. Logic. We don't accept anything which is against logic. Don't at all. Nothing we will accept against logic. Qambar, you heard him, right? The most famous, most loyal servant of Imam Ali alayhi salam. We wish and we love to be like Qambar, or maybe servant of Qambar. If he accepts, still we will be proud that we are servants of Qambar. He is Qambar. He was in his last time of his age, around 80 years. Hajjaj ibn Yusuf Saqafi, he arrested him. When he came to the court, standing there, Hajjaj said, "Are you servant of Ali?" He said, "Yes, Alhamdulillah, I am." I said, "You have to give up his love. If you don't give up his love, I'm going to kill you." He said, "About killing, I don't care. So don't say that. We don't fear death. But if you want me to give up the love," he tried many times. He killed hundreds of thousands of Shi'as of Amir al-Mu'mineen, and before killing anybody, he would ask him to give up the love of Imam Ali. Nobody gave the love, but they gave their life. They said, "We can be killed, but we cannot leave Imam Ali alayhi salam." So, when he said, "Yes, I'm ready to give up Imam Ali's love," he was very happy. He said, "SubhanAllah, first time I'm hearing somebody who loves Ali." He said, "Okay, I'm ready, fine." "Oh, really?" "Yes," he said, yes, really. I'm saying this in front of all people. He said, "Are you ready to come and announce?" He said, "Yes, I will. Come. Qambar came. He said, "People, listen. You just heard. He asked me to give up love of Imam Ali. And I'm ready for that." People said, "Yes, very good, good job." He said, "Listen, I have only one condition." One condition. Hajjaj said, "Not one, I am ready to fulfill 10 conditions." He said, No, not 10, not 100. Just one single one. "Tell me, quick, go ahead, what is it?" He said, "Bring someone like Imam Ali who I can love. Bring me anybody, someone like Imam Ali, because I want to love someone like Ali. If I give up Ali, I need someone like Ali. Give me someone like Ali. Bring one. This is my condition." He said, "This is not possible." He said that it is also not possible that I give up love of Imam Ali. And he proved in front of all people that, look, our love to Imam Ali alayhi salam is not based on emotions, based on logic and aql and reasoning. If you cannot bring somebody like Imam Ali, why should I give up love of Imam Ali? Why? Logically, I'm right. Based on knowledge and wisdom and rationality, I'm right. So why should I live right? I love right. I love Ali, and right is with Ali, and Ali is with right. Right? So this is what we really believe in. Emotions come, yeah, but after aql, after intellect. Intellect is first. And this is the only love of Imam Ali is this only love. In other love, you see that people lose their intellect and emotions come ahead. Emotions overcome the intellect. They lose their intellect, they lose their aql.
دے بیکم دیوانہ ہو جاتے ہیں لوگ, دیوانے ہو گئے. کیوں؟ عقل نہیں ہے. عشق اور عقل میں بیر مانا جاتا ہے. یہ واحد وہ عشق ہے جو آتا ہی نہیں بغیر عقل کے. جب تک عقل نہ ہو عشق آتا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے ممکن ہی نہیں کہ عاقل نہ ہو, اور جو علی سے دشمنی کرتا ہے ممکن ہی نہیں کہ عاقل ہو. صلاح بھیجے محمد. اتنا پیارا ہے یہ سورہ بقرہ. میں آپ کے سامنے کیا عرض کروں, شروع سے آخر تک اس میں بس ولایت ہی ولایت ہے, امامت ہی امامت ہے. ہر آیت سے آپ کو دلیل ولایت و امامت امیر المومنین. اس کے بعد اگر میں ایک ایک آیت پر بھی جاؤں تو ظاہر سی بات ہے کتنا وقت میرے پاس ہے. آیت نمبر 25 ہی لینے چلیں. ابھی بات کس سے ہو رہی ہے؟ 9 آیات میں تمام عام انسانوں سے گفتگو ہو رہی ہے. تو قرآن کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا کہ من اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کا جواب نہیں لا سکتے. تو لاؤ جواب. جیسے قرآن کا جواب نہیں آ سکتا ایسے اہل بیت کا جواب نہیں آ سکتا. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول کا ایک معجزہ نہیں تھا, رسول کے 2 معجزے تھے. ایک قرآن رسول کا معجزہ ہے, ایک علی نبی کا. یہی وجہ ہے کہ وہ 2 معجزے جو لے کر آئے تھے امین کہتے ہی اس کو ہیں, جو لائے وہی چھوڑے, نہ کمی کرے نہ اضافہ کرے. جب چھوڑ کے گئے ہیں تو یہی 2 چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں. اگر ایک لاتے تو ایک ہی چھوڑتے, 3 لاتے تو 3 ہی چھوڑتے. کسی نے کہا ارے بھائی صحابہ کو بھی گن لیجیے کہ صحابہ کو بھی چھوڑا ہے. ہاں ہمیں کوئی پریشانی نہیں گننے میں بھائی, ہم اور بھی ازواج کو بھی گن لیتے, ہمیں کیا پریشانی. 4 کو کر دیا, 4 کو چھوڑا ہے, 5 کو چھوڑا ہے, ہمیں کیا پریشانی. پوچھو اس نے جس نے چھوڑا ہے. مگر جس نے چھوڑا ہے میرے بھائی اگر صحابہ کو بھی گن لے تو عقل کی بات کرو. اسلام عقل کا مذہب, ہم یہ تو کہتے ہیں بار بار. اگر نبی یہ کہتے ہیں میں نے قرآن چھوڑا, اہل بیت چھوڑے اور صحابہ چھوڑے ہیں, تو وہ لوگ کون ہیں جن میں چھوڑا ہے؟ بھئی وہ لوگ بھی تو چاہیے جن میں چھوڑا جائے. تو یہ 2 چیزیں ہیں, جن کو چھوڑا. نبی وہ ہیں جنہوں نے چھوڑا, صحابہ وہ ہیں جن میں چھوڑا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب دیکھیں اس کے بعد کی 25 کی آیت کی صرف اشارہ صرف اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ ہر آیت, اب جب میں سکپ کروں گا تقریباً 100 آیتیں سکپ کر دوں گا یہاں سے. اب آپ صرف اندازہ کرنے کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اوپر ماشاءاللہ سے 140 کے قریب دروس ہیں سورہ بقرہ پر. ظاہر اس کا خلاصہ 140 دروس کا 4 مجلسوں میں کیسے ہو سکتا ہے. لیکن میں نے ایک ہی تھیم لی تھی کہ امامت اور کعبہ, بس اس لیے ایک ہی تھیم لی. اور آیتوں کا وہ سیگمنٹ میں پڑھنے والا ہوں 124 سے لے کر 153 تک بس. تو پورا سورہ بقرہ ہمارا موضوع نہیں, لیکن اندازہ کرنے کے لیے تاکہ کوئی نہ کہے کہ کہاں سورہ بقرہ میں ہر جگہ امامت, ہر جگہ اہل بیت کے فضائل نہیں. اور کھینچ تام کے آنے کی ضرورت نہیں, سامنے سامنے کی چیز. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ قرآن نے کیا کہا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. یعنی کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تب بھی یہ نہیں کہا کہ تم سیدھے جہنم میں چلے جاؤ گے, کہا کہ اگر تم نہیں مانتے ہو, اگر تم نہیں لا سکتے ایسا قرآن اور کبھی نہیں لا سکو گے تو پھر ڈرو اس آگ سے جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے. ڈرو. تو دیکھیں ہر جگہ اس پورے سورے میں متقین یا مومنین یہ دونوں ایک ہی ہیں, اور یا کافرین. ان کافرین میں 2 ہیں, کافر اور منافق دونوں کو ایک ہی جگہ رکھا ہے. اس کے بعد وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا, یہ تو کافروں کے لیے ہے, لیکن مومنین کے لیے بشارت کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ تَجْرِي مِن تَحْتِ الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا بِهِ مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا. یہ کہہ دو کہ بھئی دیکھو جو مومن ہیں ان کو بشارت دے دو کہ ان کو جنت ملے گی. کیسی جنت؟
ایسی جنت ملے گی کہ جس میں پھل ان کو دیے جائیں گے. اب پھل کا ذکر کس طرح کیا جا رہا ہے کہ جب بھی ان کو پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ پھل یہ تو ہم کو پہلے بھی مل چکے ہیں. کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. یہ وہ رزق ہے جو ہم کو پہلے مل چکا ہے. اچھا یہ سیب ہے, سیب تو ہم پہلے کھا چکے ہیں. انار ہے, یہ تو ہم کھا چکے ہیں پہلے. تو جب بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا کہ ہم تو پہلے کھا چکے ہیں. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, حالانکہ یہ وہ نہیں ہے جو یہ کھا چکے ہیں. اُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, بلکہ اس کے مشابہ ایک چیز ہے جو ان کو دے دی گئی ہے. کیا بات, میں کیا عرض کروں, کیا ہے قرآن. وہ نہیں ہے یہ پھل جو یہ سمجھ رہے ہیں. دیکھنے میں ہم نے اس پھل کو وہ لباس دے دیا ہے جو یہ جانتے ہیں. اوریجنلی یہ وہ نہیں ہے. اس لیے جب اس کو چکھیں گے اور کھائیں گے اور یوز کریں گے تب پتہ چلے گا ارے یہ تو کچھ اور ہے, یہ سیب نہیں ہے. تو پھر سیب کی شکل یہ اللہ کیوں دی؟ کہ یہ بھی رحمت پروردگار ہے تاکہ مانوس رہیں, گھبرا نہ جائیں. آپ کے سامنے کوئی نیا پھل آ جائے تو آپ کے پتہ نہیں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں, ڈر جائیں گے. اللہ اتنی بھی تکلیف اور کنفیوژن نہیں دینا چاہتا جنت میں آپ کو کہ کھاؤں کہ نہیں کھاؤں والا چکر ہی نہیں, بس کھاؤ. مگر اب اگر نیا پھل آئے گا وہاں تو آپ گھبرا جائیں گے. اللہ آپ کو گھبرانے کا موقع نہیں دینا چاہتا ذرا سا بھی. یہی وجہ تھا کہ آپ مانوس رہیں. فیملیئر چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں اس کی وجہ سے آپ قریب ہوں گے اس جنت کے پھل سے, ورنہ محروم رہو گے اس پھل سے. تو اس پھل کو آپ تک پہنچانے کے لیے اور آپ کو اس پھل تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس پھل کو وہ لباس دیا جائے, وہ شکل دی جائے, وہ شیپ دیا جائے جس سے آپ فیملیئر ہیں, جسے آپ جانتے ہیں. پتہ چلا جنت کی نعمتوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا ظاہری لباس, ظاہری شکل و صورت وہ ہوتی ہے جسے آپ یہ سمجھیں تو وہ ہے جو ہم جانتے ہیں, لیکن حقیقت ان کی کچھ بہت زیادہ ہی بلند ہوتی ہے جو تم نہیں جانتے. اما جب پھلوں کا یہ حال ہے تو وہ ذوات مقدسہ جن کی اصل ہی جنت ہے, جو جنت کے سردار ہیں, تم پھل تو جنت کے پہچان نہیں سکتے, ان کی معرفت کہاں سے حاصل کر سکتے؟ تو اللہ نے ان کو بھی ان کی جو حقیقت نورانیہ ہے اس میں اگر تمہارے سامنے بھیج دیتا تو تم ان کے قریب ہی نہیں آتے, تم ان سے محروم رہتے. لہذا اس نعمت کو اللہ نے بشری لباس میں بھیجا, تمہارے جیسا لباس, تاکہ تم بظاہر اپنا جیسا سمجھ کے آ تو جاؤ ان کے قریب. مگر یاد رکھنا اگر تم جنت والے ہو تو ان کو اپنا جیسا نہیں سمجھو. محمد پھر آیتیں اور آگے بڑھتی ہیں, ہر آیت پر گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن یہ 9 آیتیں ہیں جن میں تمام انسانوں کو خطاب کیا گیا ہے. 20 آیتوں میں 3 کیٹیگریز اور ان 9 آیتوں میں تمام انسان. اب آیت نمبر 30, یہاں سے طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں تو گفتگو کرتے کرتے آپ ان کو سمجھاتے ہیں بیٹا پڑھا کرو, خاندان کا نام روشن کرو, تم پتہ ہو تم کون ہو. اس کے بعد آپ آباء و اجداد کا ذکر کرو, تمہارے دادا ایسے تھے, پردادا ایسے تھے. تو اگر صرف مومنین سے بات ہوتی یا متقین سے تو کوئی ایسی شخصیت لائی جاتی جس کو تمام متقین مانتے ہیں, ان کا جد اعلیٰ ہوتا متقین کا, یا متقین کا امام, اس کا ذکر ہوتا. لیکن یہاں متقین کی بات نہیں, یا ایھا الناس سے بات شروع ہوئی تھی, اے انسانوں. تو جب انسانوں کی بات ہے تو اب کسی ایسے کا ذکر کیا جائے جو تمام انسانوں سے مربوط ہو کسی طرح, اور تمام انسان اس سے مربوط ہوں. تو کہا سنو, اب سنو. تو اللہ نے اس کے بعد آیت نمبر 40 کیا ہے؟ اللہ نے ملائکہ کے درمیان اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہ وہ آیت ہے جو آپ سنتے رہتے ہیں. انشاءاللہ درمیان میں جلدی ہم آپ آگے گزریں گے تو آپ کو وہ تمام آیتیں
ایک دم آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں گی جو آپ مسلسل سنتے ہیں, آپ کو پتہ چلا کس جگہ کی اصل میں یہ آیت ہے. اب اس کے بعد پھر پوری 10 آیتیں 30 سے لے کر 39 تک حضرت آدم کا اور شیطان کا ذکر اور ان کی خلافت کا ذکر. خلافت حضرت آدم, دیکھو اے انسان ہم نے تم کو کتنی اہمیت دی. تمہارے دادا کون ہیں؟ آدم. ان کو ہم نے مسجود ملائکہ بنایا, یعنی جن کو ملائکہ سجدہ کر رہے ہوں ان کی اولاد پتھروں کو سجدہ کرے. دیکھیں جھنجھوڑا جا رہا ہے انسانوں کو, چونکہ ان انسانوں میں پھر وہ 3 کیٹیگریز بھی ہیں, تو ان سب کو ہر ایک کو سبق مل جائے اسی ایک واقعے میں. توجہ کیجئے گا. تو ساری باتیں, پورا قصہ شروع سے آخر تک ایسا ہے کہ اس میں سب کو سبق ملے گا اس کے اندر. انی جاعل فی الارض خلیفہ, تو تمام فرشتوں نے کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا. میں اس پورے واقعے کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس کے بعد پھر اللہ نے وہ پروسیجر سیٹ کیا, وہ سسٹم بتایا, وہ کرائٹیریا معین کیا کہ, اور لفظ کیا یوز کیا؟ خلیفہ کا, اس لیے کہ ان انسانوں میں ایک جھگڑا آنے والا ہے خلافت کا, ایک اختلاف ہوگا خلافت کا. میں اس کو حل کر دیتا ہوں یہاں کہ دیکھو بھی خلیفہ ہے, تم اللہ سے ڈرو, تمہارا رب ہے وہ, اسی کی عبادت کرو. اس کی عبادت کرو گے تو سمجھ لو کہ خلافت کے لیے اصول کچھ خدا معین کرے گا. بے شک کوئی بھی خلیفہ ہو سکتا ہے, مگر اصول کون ہو جو مرتب کرے گا؟ اللہ. تم مت کرنا. تم جیسے ہی وہ اصول معین کرنا شروع کر دو گے, اسی کا نام شرک ہے. یعنی تم اللہ کے کام میں دخل دے رہے ہو. خدا کے کام میں دخل دینے کی کوشش مت کرو, یہ کام اللہ کا. انی میں بنا جاعلن, میں بناؤں گا. یہاں بھی جاعلن ہے, اور اس کے بعد جہاں میں اب جانے والا ہوں جس آیت پر جو میں نے آیت پڑھی ہے, آیت نمبر 124, اس میں بھی کیا ہے؟ انی جاعلک للناس خلیفہ للناس اماما. اے ابراہیم ہم تم کو لوگوں کے لیے امام بنا رہے ہیں. یہاں پر کیا ہے؟ خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ, انی جاعلک للناس, یعنی دونوں جگہ انی ہے, میں خلیفہ بناؤں گا تو میں, امام بناؤں گا تو میں, اور لفظ کیا ہے؟ جعل. جعل یعنی میں بناؤں گا. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جعل. جعل جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور اسی سے ایک لفظ ہے جعلی. سنا آپ نے جعلی کا؟ یہ نوٹ تو جعلی ہے. یہ نوٹ جعلی کیا مطلب؟ وہ الف سے جعلی نہیں, عین ہی سے ہے, اس کا املا جو ہے اسپیلنگ عین سے جعلی ہے. جعلی نے بنایا ہوا ہے. اور وہ والا نوٹ کیا اترا ہوا ہے؟ کہا نہیں, جو گورنمنٹ بناتی ہے وہ اصلی ہے, جو پبلک بنائے وہ جعلی ہے. جو پبلک بنائے وہ جعلی ہے. تو خدا نے یہاں جعل کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کہ کم سے کم اردو والے تو یہ بات سمجھ لیں کہ جعل 2 طرح کا ہے. ایک جعل اللہ کی طرف سے ہے, ایک جعل پبلک کی طرف سے ہے. جو خدا بناتا ہے وہ اصلی ہے, جو لوگ بناتے ہیں وہ جعلی ہے. تو خلیفہ من اللہ بھی ہوتا ہے اصلی اور جعلی, امام اصلی, امام جعلی. پہچانے کیسے؟ کہا دیکھو کون اللہ کی طرف سے ہے, کون لوگوں کی طرف سے ہے. جعل الہی ہر جگہ ضروری ہے, جعل الہی. ان جعل فی الارض خلیفہ. تو اس کے بعد پھر میں صرف یہاں سے اتنا سا ایک, کیونکہ بہت کچھ آپ نے اس پر سنا ہے, میں نے خود اسی ممبر سے ان آیتوں پر بہت کچھ عرض کر چکا ہوں, میں ان چیزوں کو دہرانا نہیں چاہتا. صرف ایک پوائنٹ لینا چاہتا ہوں موضوع کے تسلسل کے لیے. اب اس کے بعد پہلے تو بتایا کہ بھئی خلیفہ کون ہو سکتا ہے, اس میں کوئی جھگڑے کی بات نہیں, اختلاف کی بات نہیں ہے. ایک دوسرے پہ طنز کیوں کر رہے ہو؟ آپ جانتے ہیں میری عادت نہیں ممبر سے طنز کرنے, لیکن ہاں حق کو چھپا بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں چھپا سکتے؟ اگر وقت ملا تو جب بھی وقت آ جائے گا تو وہ 2 آیتیں ہیں, میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ چھپانے والا کا انجام کیا ہوتا ہے. حقائق اسی سورہ بقرہ میں آئے گی. خدا کرے وقت مل جائے میں اس کو عرض کر سکوں, یا گھر کی 2 مجلسیں شاید وہاں پر وہ بات آ جائے. جہاں بھی جتنی بات آ جائے گی میں اتنا آپ کی عرض کروں گا. اب آپ دیکھیں کہ اس میں ایک ذکر ہوا کہ میں نے اس طرح بنایا, اور اس کے بعد پھر حکم دیا کہ سجدہ کرو, اور سجدہ بھی یعنی حکم بھی دیا تو سجدے کا, احترام کا حکم دے دیتا, کھڑے ہو کے سلام کرو, ان کی عزت کرو, ہے نا.
کچھ ایسی باتیں ہو جاتی کہ جس پر لوگ بعد میں بحث کرتے کہ بدعت ہے یا نہیں ہے. یہ تو واقعی ایک ایسی چیز کو کہا کہ بلا شبہ اگر کسی اور کے لیے ہو جائے تو شرک ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سجدہ کسی اور کو کیا جائے تو شرک ہے. سجدہ کسی اور کو کیا جائے تو کفر ہے. سجدہ کسی اور کو کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے ایک ایسی چیز کا حکم دیا جو واقعی نہیں کر سکتے. یا اللہ اتنی پیٹ پہ لے گئی یہ حکم تو کہاں تاکہ یہ بتا دوں جسے میں بناتا ہوں اس کے لیے جب میں حکم دوں تو تمہیں سجدہ بھی کرنا پڑے گا. لوگ احترام کو, صرف احترام کو, تعظیم کو, سلام کو بدعت کہتے ہیں. خدا نے کہا جس کو میں بناؤں اسے سجدہ بھی کرنے کا حکم تو تم کو کرنا پڑے گا, مگر حکم میری طرف سے آنا چاہیے. حکم میری طرف سے آنا چاہیے. بنایا تھا کہاں کے لیے؟ فی الارض. اعلان کیا؟ عرض کے لیے. تو کیا وہ خلیفہ فرشتوں کے لیے تھے؟ فرشتوں کو تو خلیفے کی ضرورت ہی نہیں ہے, زمین کے لیے تھے. تو یا اللہ زمین والوں کو حکم ہوتا کہ ان کو سجدہ کریں, یہ فرشتوں کو کیوں حکم ہے؟ کہا جس کو میں بنا دوں نا, چونکہ میں بنا رہا ہوں تو بس میرے بنائے ہوئے پر, میرے بنائے کا احترام ہر ایک پر لازم ہے, چاہے وہ زمین والا ہو یا آسمان والا. لیکن جو بات ہے وہ یہاں کہ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو جس کو میں بنا دوں خلیفہ, اے مسلمانوں ایک کرائٹیریا ہے سورہ بقرہ میں بالکل کلیئر ہے کہ خلیفہ کون بنے گا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر کسی کو آپ سمجھنے فلاں خلیفہ, کوئی بات نہیں. آئیے دیکھیں کہ اس میں وہ کرائٹیریا ہے کہ نہیں جو قرآن نے پیش کیا. ہم نے کہا قرآن سے بتاؤ. ہاں بالکل ہم قرآن ہی سے بتا رہے ہیں. قرآن میں بتا, آپ بتائیں قرآن میں کہ کس جگہ وہ کرائٹیریا سیٹ ہے بیعت والا. میں عرض کر چکا ہوں یہاں اسی ممبر سے بیعت کے اوپر کہ بیعت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں, وہ والی بیعت جس سے کوئی رہبر بن جائے. رہبر ہے تو پھر بیعت ہے, یعنی پہلے رہبر ہے, پہلے امام ہے, پھر بیعت ہے. ایسا نہیں کہ پہلے بیعت ہے پھر امام ہے, ایسا کہیں نہیں ہے اسلام میں. تو جب نہیں ہے تو دکھاؤ. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اگر تم جس کو میں بنا دوں اس کو تم اگر نہیں مانو تو کہا اس کا نتیجہ دیکھ لو. الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. سب نے سجدہ کیا علاوہ ابلیس کے. میں اس وقت وہ چیزیں نہیں پڑھ رہا ہوں جو آپ سن چکے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں خدا نے جو لفظ الفاظ پہ غور کیا, خدا نے جس انداز سے اس کو پیش کیا, پریزنٹ کیا کہ انکار کیا شیطان نے, ابا واستکبر, اس نے تکبر کیا, ٹھیک ہے. وکان من الکافرین, اور وہ کافروں میں سے تھا. کان من الکافرین, سارا من الکافرین نہیں, اصبح من الکافرین ہو گیا نہیں, وہ تھا کافر. تو یا اللہ وہ کافر تھا. اب دیکھیں خدا یہ چاہتا ہے, سورہ بقرہ میں تھیم کیا ہے؟ 3 کیٹیگریز ہیں, نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا, بلکہ صرف مومن رہنا اور متقی رہنا. تو خدا نے ایک مثال پیش کی کہ دیکھو جب ہم اعلان خلافت کرتے ہیں تو ایک شخص ہے کافر, وہ جب کفر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو یا اللہ یہ تو کافر پہلے سے تھا. کہاں پہلے سے تھا, مگر فرشتے تو اس کو مومن سمجھ رہے تھے. کہاں ایک ہی لفظ میں, ایک ہی مثال میں وہ دونوں کیٹیگریز بیان کر دی, کافر والی بھی منافق والی بھی. منافق کہتے ہی اس کو ہیں جس کا کفر چھپا ہوا ہو. تو کافر تھا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی منافق تھا, مگر اس کا کفر ظاہر نہیں تھا. ظاہر کب ہوا؟ کہا بس ایک ہی طریقہ ہے کسی کے نفاق اور کفر کے ظاہر ہونے کا, خلیفۃ اللہ کا نام لے دو سامنے. اگر مان لے تو مومن ہے, انکار کر دے تو منافق ہے. تو اللہ نے اس کے کفر کو کیسے ظاہر کیا؟ اعلان خلافت آدم سے. کان من الکافرین. تو اب یہ پیغام جنرل انسانوں کے, دیکھو انسانوں جب میں بنا دوں, دیکھو لیڈرشپ, کیونکہ سوسائٹی کی بات ہے, سوسائٹی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک لیڈرشپ اچھی نہ ہو. ساری مصیبت لیڈرشپ کی ہے, اور جہاں اچھی لیڈرشپ ہے وہاں پر اچھی اطاعت نہیں. عجیب بات ہے, آپ پوری ہسٹری میں دیکھ لیں, جہاں اچھے رہبر مل گئے وہاں اچھے ماننے والے نہیں ملے. جہاں لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے اچھے ماننے والے ہیں, وہاں ان کو اچھا رہبر نہیں مل رہا ہے. تو سارا مسئلہ ہے سوسائٹی میں اچھی امامت اور صحیح اطاعت کا. قیادت اور اطاعت دونوں ساتھ چلتی ہیں.
قرآن انہی چیزوں کو پیش کر رہا سورہ بقرہ میں. اب کہا کہ چلو شیطان تو نکل گیا، ایک تھا اکیلا، واحد، ایک. اس پوری اس وقت کی سوسائٹی میں، فرشتوں کی سوسائٹی، اس میں ایک تھا جس نے انکار کیا. تو خدا نے کہا ایک بھی ہو تو دیکھو ہم اس کو کیا کرتے ہیں. فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا میری بارگاہ سے. نکال دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر اس شخص کا وہی انجام ہوگا جو اللہ کے معین کردہ کسی بھی خلیفہ کا انکار کرے گا. اس کو بھی نکالا جائے گا. یہ اور بات ہے، کبھی خدا نکالے گا، کبھی نبی نکالے گا. صلوات بھیجیں محمد. ہمیشہ اپنا یہ اصول بنائیں، جب بھی آئیں سامنے کی جگہ خالی نہ ہو. آپ سے فکر نہ کریں. جس وقت پہلی بار آپ آتے ہیں اس وقت بہت زیادہ جگہ ہوتی ہے تو آپ اپنی کنوینس سے بیٹھ جاتے ہیں. مجھے معلوم ہے جو آگے بیٹھتے ہیں ان کے لیے ذرا پریشانی ہوتی ہے ممبر آگے دیکھنے کے لیے. صفحے جماعت کی طرح بس اس کو صحیح منظم رکھیں، صفحائے فرش اعضاء کو. صلوات بھیجیں محمد. اب جہاں خلافت کا ذکر ختم ہوتا ہے، دیکھیں دلچسپ بات، فوراً آیت نمبر 40. تو 39 تک کیا ہے؟ 10 آیتیں آدم اور شیطان کا ذکر. اور اس میں سب میں مقصد صرف یہ ہے کہ قرآن کو قصے کہانی کی کتاب ہے، سٹوری بک ہے، بک آف گائیڈنس. سٹوریز بھی بیان کی جا رہی تاکہ آپ اس سے کچھ سبق سیکھیں. تو انسانوں کو خطاب کر 3 کیٹیگریز بیان کی. پھر انسانوں کو خطاب کیا کہ انسانوں تم ان 2 میں مت ہونا، صرف اس ایک میں رہنا، نہ کافر بننا نہ منافق. اور پھر اس کی مثال دی کہ دیکھو ہم نے تم کو ایز اے انسان کتنی عظمت دی ہے، اور دیکھو جو ہمارے معین کردہ کو نہیں مانتا وہ ہوتا ہے اصل میں کافر یا منافق، تو تم وہ مت ہونا. ایک ہی نکلا. اس کے جیسی واقعہ تمام ہوا تو آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک 84 آیتیں ایک قوم کا تذکرہ ہے، ایک قوم کا ذکر ہے. قوم کون ہے؟ اسٹارٹ ہی آیت یہاں سے ہوتی ہے 40ویں آیت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون. اس کے بعد پھر اپنی اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے نعمت کو جو میں نے تم کو دی ہے. ان نعمتوں کا ذکر ہے. نعمتوں کے بعد پھر نعمتیں آتی ہیں. آیت نمبر 47 پھر اگین یہی بات دہرائی گئی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. کلوزنگ جو ہوتی ہے آیات کی اس میں پھر اس آیت کو دہرایا گیا. آیت نمبر 121 میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. ہر جگہ نعمتوں کا ذکر ہے، یہاں بھی وہاں بھی وہاں بھی وہاں. اس بیچ میں کچھ واقعات ہیں، کچھ حالات ہیں، کچھ بغاوت، کچھ ان کی ضد، کچھ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، کچھ اللہ کے معاف کر دینے کا ذکر. مختلف تذکرے ہیں اسی ایک قوم کے بارے میں. ان 84 آیتوں میں اگر سب کو گنا جائے، فہرست بنا جائے تو 80 واقعات، حالات اور امور ہیں اور احکام ہیں کہ جو یہاں ان 84 آیات میں بیان کیے گئے. 84 آیات 40. اب اگر صرف انہی کو موضوع بنایا جائے اسی ایک سیگمنٹ کو آیات کی تو یہ خود ایک اشرے کا مضمون ہے، بلکہ اس میں بھی مکمل نہیں ہوگا. اور بہت دلچسپ، اور ہر آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کیوں ان اتنی آیتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا. اور قرآن مجید میں متعدد جگہ بار 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 حضرت موسیٰ کا نام جتنی بار آیا اتنی بار کسی کا نام نہیں آیا، کسی کا ذکر ہی نہیں ہوا اتنی مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 133 مرتبہ، 133 ٹائمز. رسول اللہ کا اسم گرامی نام کتنی جگہ ہے؟ 4 جگہ. حضرت موسیٰ کا 133 مرتبہ. کیوں؟
لیے کہ ابھی تک دیکھیں دو چیزیں ہیں. سبحان اللہ, کیا ہے قرآن اور کیا اعجاز ہے قرآن کا. دو باتیں ہوتی ہیں. آپ کو جتنے بھی احکام دیے گئے ہیں دو طرح کے, انڈیویجول اور کلیکٹیو. کوئی حکم ہے جو آپ کو اکیلے کرنا ہے, کوئی حکم ہے جو آپ کو کلیکٹیولی انجام دینا ہے. بس یہ دو ہیں, تیسرا کچھ نہیں. خلافت کے مسئلے میں اللہ نے دونوں مثالیں پیش کر. ایک انڈیویجول تھا اکیلا, سب نے سجدہ کیا, اس نے نہیں کیا. اب خدا نے ایک ایسی قوم کی مثال پیش کی کہ کسی دور میں قوم یہ نہ کہے ارے بھائی پوری قوم کیسے بدل سکتی ہے, پوری قوم بدل گئی. بھائی موسیٰ 40 راتوں کے لیے گئے تھے. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. پڑھیں آیات. 40 اصل میں تو اوریجنلی 30 راتوں کے لیے گئے تھے, پھر 10 راتوں کا اضافہ ہو گیا. اب میں اس تفصیل میں نہیں جا سکتا, لیکن جلدی سے وقت تمام ہو چکا ہے میرا. انشاءاللہ کل سے آپ پھر سنیں گے. ان آیتوں میں اتنا تذکرہ ہے اس قوم کا. کیوں ہے؟ ان 40 راتوں میں اس قوم نے کیا کیا؟ کون سا گناہ تھا جو چھوڑ دیا؟ اچھا سب باتیں چھوڑیں, کم از کم خدا کو تو مانتے رہتے. گوسالہ پرستی کر لی. گوسالہ, قاف, بچڑا, اس کی پرستی شروع کر دی. معلوم ہے کہ آنے والے ہیں واپس. اچھا کتنے لوگوں نے کی؟ 10 لوگوں نے, 20 لوگوں نے, 25 لوگوں نے. میں کہتا ہوں کیوں نہیں پڑھتا مسلمان قرآن؟ کیسے دیکھیں, میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں, اپنے بچوں سے کہتا ہوں, اپنے جوانوں سے کہتا ہوں, میری بات سن رہے ہو نا, 100% یقین مت کرنا, آنکھیں بند کر کے ریسرچ کرنا. اسی لیے کہتا ہوں ہوم ورک کیا کرو, جاؤ پڑھو. میں جو ریفرنسز دے رہا ہوں اس کو پڑھو, خود ریسرچ کرو. یہ جو ملا نے کہہ دیا وہ سن لیا, جو بات کہہ دی گئی وہ مان لیا, یہ کافر ہیں مسلمان ہیں. جو کافر ہے اس کو مسلمان بنا دیا. مسلسل جنگ جو کرتا رہا رسول اللہ سے زندگی بھر, وہ تو مسلمان. جس نے رسول اللہ کی پرورش ہمیشہ کی وہ کافر. کافر کو مسلمان, مسلمان کو کافر. اس لیے جب ہمیں کوئی کافر کہتا ہے ہمیں بڑے فخر ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, تو ہمیں کافر کہہ رہا, ہمیں جو ابو طالب کو کافر کہہ دے جس زبان سے, اگر اس زبان سے ہم کو کافر کہہ دے تو کچھ تو ایمان دیکھا ہوگا یہاں, تو کچھ تو سمجھا ہوگا کہ بھئی یہ مومن ہے. تبھی تو ایسے چھوٹے موٹے آدمی کو تھوڑے یہ لوگ کافر کہہ دیتے ہیں. بہت پکا ایمان ہوتا ہے تب جا کے کافر کا یہاں سے سند ملتی ہے کفر کی. ابو طالب کو کافر کہا. بھائی جن لوگوں نے اسی زبان سے ہم کو کہیں تو سبحان اللہ, ہم اس سے بہتر کیا بات ہے. اور ویسے بھی آیت الکرسی میں تو پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ. ہم فخر سے کہتے ہیں بالکل تم صحیح کرو, ہم کافر ہیں, مگر کافر بالطاغوت ہیں, مؤمن باللہ ہیں. طاغوت سے کفر ہے. تو اب بس میں یہیں پر روکوں گا گفتگو کو اور یہیں سے بات آگے بڑھے گی کل. اب آپ یہ دیکھیں کہ خلافت کا اعلان کتنی نادانی سے, نادانی, واقع نادانی. آپ کسی اپنے دوست سے بات تو کریں, بھائی اس کو بلائیں یا آیتیں دکھائیں, ادھر ذرا یہ پڑھو بھائی, یہ پڑھو. حضرت علی کا اعلان ہوا تھا, غدیر میں اعلان کیا تھا. نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو سب پھر جائیں گے, پوری قوم نہیں مانے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا. اتنے چاہنے والے, اتنے ماننے والے, عشق کرنے والے رسول سے. سب عشق بھی تو دیکھو کیا تھا. وہ سب ترک کر دیں گے اعلان کو. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یہ کوئی لاجک ہے؟ آپ اس کو لاجک کہیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں نہیں ہوا, یہاں نہیں ہوا, یہاں نہیں ہوا. ہم تو نہیں کر سکتے, وہ تو نہیں کر سکتے. کیا پتا تم بھی کرتے اور نہیں کرتے, کون, صرف دعوی تو ہے. مگر ہو نہیں سکتا, پوری قوم نہیں پلٹ سکتی. چلو 10 پلٹ جائیں, 20 پلٹ جائیں, 100 پلٹ جائیں, 1000 بھی پلٹ جائیں, مان لیا. پوری قوم, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں, یہ پوچھو یہ کیسے ہو گیا. یہ ہو سکتا ہے کی بات مت کرو, یہ پوچھو یہ بنی اسرائیل پورے کے پورے کیسے پلٹ گئے.
کتنے رہ گئے تھے جنہوں نے اس کو سجدہ نہیں کیا قاف کو؟ صرف ایک. کیا ہے قرآن کا بیلنس آپ دیکھیں. 2 واقعے فوراً ایک کے بعد ایک پیش کیے. ایک میں یہ ہے کہ سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا. یہاں بھی ایسا ہی ہے، سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا. وہ کون ہے ایک جس نے نہیں کیا؟ وہ ہارون ہے. مگر وہاں سجدہ کس کو تھا؟ حکم الہی کو. وہاں حکم الہی کو سجدہ سب نے کیا. تو اچھے لوگوں نے سب نے کیا. دیکھو سب کرنے کے لیے سب کا معصوم ہونا شرط ہے. یہاں پر کیا ہوا؟ جس نے یہاں نہیں کیا وہ بھی معصوم تھا، اس نے نہیں کیا سجدہ غلط کو. تو طاغوت کو سجدہ نہ کرنے والا ایک رہ گیا تھا. پوری سوسائٹی بگڑ گئی. یہاں سوسائٹی صحیح تھی، ایک بگڑ گیا. تو ہر سینیریو پیش کر دیا. تو مت کہنا یہ کیسے ہو جائے گا، وہ کیسے ہو جائے گا. ہر چیز ہو سکتی ہے. قرآن اسی لیے مثالیں پیش کر رہا ہے. اور اس کے بعد تمہیں مت یہ کیسے ہو سکتا ہے. پوری امت بدل گئی کہ نہیں بدل گئی. اور کیا حضرت موسیٰ چھوڑ کر نہیں گئے تھے کسی کو؟ وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِ قرآن کہہ رہا ہے. خلافت کا اعلان کر کے گئے تھے کہ دیکھو میرے بعد یہ خلیفہ ہیں. اور سورہ طٰہٰ میں خود یہاں پر ان آیات کو پڑھ چکا ہوں، مجھے یاد ہے. میں ان کو صرف بطور اشارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ تمام آیت میں نے سورہ طٰہٰ کی 20 آیتیں پڑھی تھیں کہ جس کے اندر جناب ہارون کا وہ جواب تھا جناب موسیٰ کو کہ ہارون تم کیا کرتے رہے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ تم کیوں خاموش رہے؟ تم تو کچھ تو بولتے. فرمایا کہ خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل. اللہ کے نبی مجھے خوف تھا کہ آپ یہ فرما دیں گے کہ ہارون تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا. تو صرف اس وجہ سے کہ تاکہ میری وجہ سے تفرقہ نہ ہو. میں نے ان سے جنگ نہیں کی، حالانکہ انہوں نے میری بات نہیں مانی. انہوں نے صرف خدا کو نہیں مانا، انہوں نے میری بات نہیں مانی. اسمعوا، میری بات سنو. واطیعوا امری، میرے حکم کو مانو. میں خلیفہ ہوں تمہارا. کوئی نہیں سن رہا، کوئی نہیں سن رہا. یہ ہارون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اطاعت مطلقہ، مطلق اطاعت، فائنل، بس ابسولوٹ اطاعت کی عادت جہاں آ جائے. دیکھیں ایک بات ہے، جب تک حکم دینے والے کے بارے میں آپ کو شک ہے کہ یہ کون ہے، آپ اطاعت نہیں کر سکتے. آپ کو اپنی عقل کو یوز کرنا ہے، اپنی لاجک یوز کرنی ہے. یہ امام ہے بھی کہ نہیں، یہ نبی ہے بھی کہ نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں. بالکل آپ کو حق ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ اللہ کی کتاب ہے بھی کہ نہیں. آپ کو حق ہے کہ یہ پوچھیں کہ یہ رسول ہے بھی کہ نہیں. مگر جب مان لیا کہ رسول، آپ کوئی حکم دے تو مت کہیں پتہ نہیں یہ نماز 4 رکعت صحیح ہے کہ نہیں. ظہر کی 4 رکعت جبکہ ہم اس وقت جاگے میں ہیں، اور صبح اٹھیں اتنی زحمت سے اٹھیں اور 2 رکعت پڑھ کے، صرف 2 رکعت کے لیے. یہ نہیں، اپنی طرف سے کچھ مطلب. ہم تو تھکے ہوئے نہیں ہیں تو قصر کیوں پڑھیں؟ کچھ نہیں. یہاں تم کو پوری پڑھنی ہے، یہاں تم کو قصر کرنا ہے. کیوں؟ کیا؟ کچھ پتہ نہیں. یہ دیکھ لو کس نے یہ حکم دیا ہے. جس نے حکم دیا ہے، جس نے حکم دیا ہے اس حکم کے آگے سر جھکانے ہی کو اسلام کہا جاتا ہے. اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اسلام ہی تسلیم. اور یہی اب یہ آیتیں جب یہاں تک پہنچتی ہیں، اس کے بعد پھر امامت کا ذکر ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ اطاعت اور امامت کی اہمیت کیا ہے. آیت نمبر 24 جو آپ مسلسل سنتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. اس آیت پر چونکہ آپ مسلسل سنتے رہتے ہیں، لیکن اب آپ کو یہ لوکیشن معلوم ہو گئی اس آیت کی. یہاں پر اس کے بعد مسلسل تذکرہ ہے جناب ابراہیم کا اور کعبے کا ذکر. یہیں سے اس کے فوراً اس کے بعد کی آیت سے آیت نمبر 125 سے شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ کل یہیں سے ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو 124 تک اگر آپ ان تمام آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن نے کس انداز سے ہمارے سامنے یہ مثالیں پیش کی ہیں اور تمام وہ سچویشنز ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں کہ کب کہاں کیا ہو سکتا ہے. تم ہوشیار رہیں، تم ایسا مت کرنا جیسے بنی اسرائیل نے کی، تم اطاعت کرنا. اور یہ سب کے لیے، اور جنہوں نے اطاعت کر لی اور مان لیا
ان کو بھی ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اطاعت مطلقہ سے نہ ہٹنا، ابسولوٹ اوبیڈینس سے نہ ہٹنا۔ ابسولوٹ اوبیڈینس کا مطلب ابھی میں نے عرض کیا، جو امام نے کہہ دیا پہلے تو دیکھ لو کہ امام ہے کہ نہیں، شک ہے؟ نہیں شک تو نہیں ہے، یہ 12 ہیں یا 13 ہیں یا 11 ہیں یا 10 ہیں یا 1 ہے، کچھ شک ہے اس میں کا؟ نہیں 12 ہیں۔ جانتے ہو کون ہے کہ ہاں معلوم ہے۔ اچھا یہ رسول ہے کہ نہیں کہ ہاں ہاں، یہ اللہ کی کتاب ہے کہ ہاں، بس ختم بات۔ اب جو اس نے کہہ دیا پیریڈ، اب اس میں بحث مت کرنا۔ بہت سے لوگ جتنی بحث کرتے ہیں یہ بہت اسمارٹ ہیں، بڑی بحث کرتے ہیں، بحث کرنے والا اسمارٹ نہیں ہوتا۔ ہاں جہاں بحث کرنی چاہیے عقیدے کے معاملے میں، اسی لیے عقیدے کے معاملے میں تقلید حرام ہے۔ تقلید عقیدے میں ہے ہی نہیں، تقلید صرف عمل میں ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے کہ ہاں، کیسے اللہ ایک ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے، وہ چونکہ انہوں نے کہہ دیا اللہ ایک ہے لہٰذا میں اللہ ایک مان، نہیں قطعاً نہیں، آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد احکام فروع دین میں تقلید ہے، اصول دین ان کے خود ان کے رسالے میں پہلا جو مسئلہ ہے فرسٹ، اور فرسٹ مسئلے کا جو پہلا جملہ اور پہلے جملے کا جو پہلا لفظ ہے اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، عقیدے میں تقلید حرام ہے۔ عقیدے میں تقلید کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ تو آپ کو پہلے خود طے کر لینا، جب آپ نے طے کر لیا کہ امام ہے، اب جو حکم وہاں سے آتا جائے ہمیں، ہاں یہ سخت ہے، مشکل ہے، یہ واقعی مشکل ہے، ابسولوٹ اطاعت بہت مشکل ہے۔ حکم دیا اور مان لیا، کود جاؤ، آگ میں کود جاؤ، تنور میں کود جاؤ، کود گئے۔ اگر یہ کیسے کود گئے؟ سوچا بھی نہیں، غور ہی نہیں کہ اگر اس وقت سوچتے تو بیوقوف ہوتے، عقل مند تھے جو نہیں سوچا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل سے پہلے سوچ لے کہ حکم دینے والا امام ہے، غلط حکم نہیں دے سکتا۔ جب یقین ہو گیا کہ غلط حکم نہیں دے سکتا تو اب کیا سوچنا کہ میں کودوں کہ نہیں کودوں، کہہ دیا کود، بس کلیئر ختم۔ اب کیا سوچنا کہ کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں، کیا مطلب امام ہے۔ یہاں جب ایمان ہمارا پہنچے گا تب ہم مومن کہلائیں گے، اور یہی وجہ ہے میں جو اکثر عقیدے پہ زور دیتا ہوں اس کا ریزن یہ ہے میرے دوست، اس لیے کہ بغیر عقیدہ مضبوط ہو، یعنی بغیر امام کو امام مانے آپ ان کی اطاعت ہی نہیں کر سکتے۔ کریں گے تو کچھ اور سمجھانا پڑے گا، ادھر آنا پڑے گا، ادھر جانا پڑے گا، لیکن ونس یو بلیو دیٹ ہی از یور امام، اس کے بعد پھر ختم بات۔ ممکن نہیں ہے امام کا ماننے والا نماز نہ پڑھے، ممکن نہیں ہے امام کا ماننے والا کسی کی دل آزاری کرے، ممکن نہیں ہے کہ امام کا ماننے والا کوئی گناہ کرے، ممکن نہیں ہے کہ امام کا ماننے والا جھوٹ بولے، ممکن نہیں ہے کہ امام کا ماننے والا غیبت کرے، ممکن نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے جیسے امام سے قریب ہوتے جاؤ گے معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور معرفت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا تو کردار بھی بہتر سے بہتر نکھرتا چلا جائے گا۔ کربلا والے یہی تھے، انہوں نے ثابت کیا جتنا حسین سے جتنا جو قریب تھا اتنا ہی کردار میں بلند اور اعلیٰ۔ نعرہ حیدری! اور کربلا نے بتایا کہ اطاعت مطلقہ اور ابسولوٹ اطاعت کیسے کہتے ہیں۔ ایسی سچویشنز میں اطاعت، ایسے حالات میں اطاعت۔ علی کی بیٹی ہے، علی کی بیٹی عالمہ غیر معلمہ ہے، اور یہ معصوم کی نص ہے اس پر، اور یہ جملہ یہ کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا علاوہ اس کے جو خود معصوم ہے۔ عالمہ غیر معلمہ یعنی ایک ایسی عالمہ جسے کسی نے نہیں پڑھایا، تو پھر علم کہاں سے آیا؟ اس مطلب اللہ نے دیا ہے۔ اتنی بلند خاتون، عالم غیر معلم، عالم غیر معلم۔ میں اس پہ کیوں زور دے رہا ہوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، آپ تمام اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں، صاحبان علم و معرفت ہیں، مجھے یہ بتائیں جو عالم غیر معلمہ ہے، ایک منزل آتی ہے کہ وہ ایک ایسا سوال کرتی ہے کہ ایک عام انسان کو بھی اس کا علم ہے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ سوال کیا ہے؟ خیمے جل رہے ہیں، خیمے جل رہے ہیں، بیویوں کے سر سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ ان حالات میں بی بی اس خیمے میں آتی ہے جہاں ایک بیمار لیٹا ہوا ہے، شانے کو ہلا کے کہتی ہیں میرے لال اٹھو دیکھو خیمے جل رہے ہیں، تم امام وقت کو ذرا ہمیں بتاؤ کہ ہم خیمے سے نکل جائیں یا خیموں میں جل کے مر جائیں۔
بتاؤ مجھے میں کیا کروں، میں نکلوں یا خیموں میں مر جاؤں؟ ایمانداری سے بتائیں کہ میں سوچا عالم غیر معلم ایک ایسے سوال کر رہی ہے، سب کو پتا ہے جان کا بچانا واجب ہے، مگر وہ جانتی ہے سر سے چادر چھن چکی ہے، اس حالت میں کیا نکلنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن زینب نے سوال اس لیے کیا امام وقت سے کہ اطاعت مطلقہ کی منزلیں دکھانی تھی۔ ابھی جو آئی ہے نا تھوڑی دیر پہلے ایک امام نے حکم دیا تھا اشاروں میں، جب شمر خنجر لے کے آگے بڑھا تھا اور زینب تلے زینب کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، تڑپ تڑپ کے آواز دے رہی تھی کوئی ہے میرے بھائی کا بچانے والا، عباس آؤ بچا لو، علی اکبر آ کر بچا لو، آؤ عباس بچا لو، آؤ قاسم بچا لو، اور جب کوئی نہ ملا ہائے بے کسی دشمن ہی کو آواز دی، عمر سعد میرا بھائی ذبح ہو رہا اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا، دشمن کو آواز دینا بے کسی کی انتہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا تنہائی ہے، کیا بے کسی ہے، مگر جیسے ہی عمر سعد کو آواز دی اور ایک مرتبہ نظر ڈالی اس مظلوم پر جس کا سر سجدے میں ہے اور خنجر ہے گلے پر، تو ایک مرتبہ کیا دیکھا، اشارہ ملتا ہے حسین کی جانب سے، بہن ابھی حسین زندہ ہے، خیمے میں چلی جاؤ۔ حکم امام کا خیمے میں جانے کے لیے، زینب خیمے میں آ تو گئی، اب خیمہ جلنے لگا، ایک امام نے حکم دیا تھا خیمے میں چلی جاؤ، اب جب تک دوسرا امام نہ کہے کہ ہاں زینب آپ خیمے سے نکل سکتی ہے، زینب مرنا پسند کرے گی، حکم امام کی مخالفت پسند نہیں کرے گی۔ یہ ہے زینب، کیا منزل ہے جناب زینب کی۔ حسین کے بعد جس کو سردار بنایا گیا ہے اس قافلے کا، جس کو سردار بنایا گیا، آخری وقت میں آ کر حسین یہ تو آواز دیتے ہیں، زینب میری بہن لا تنسینی فی نافلۃ اللیل، نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ یہ حسین کیوں آخر وقت میں اعلان کر نماز شب میں فراموش نہ کرنا، ہمیں بتانا چاہتے ہیں میرے چاہنے والوں، میری زینب کو پہچانو کیا، میں اس زینب سے کہہ رہا ہوں جس کے بارے میں مجھے علم ہے کہ اس کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہوں، اور ایسے حالات میں واجب نماز کا ادا کرنا آسان نہیں ہے، اور میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا، یعنی زینب کبھی نماز شب بھی ترک نہیں کرے گی، زینب نے کبھی نماز شب ترک نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، کربلا کا یہ لمحات گزر جاتے ہیں، سید سجاد جب امام حسین نے آخری لمحوں میں آواز استغاثہ بلند کی ہے، ہر آواز کا جواب ملا ہے، کبھی سرحائے شہداء سے آواز بلند ہوئی لبیک یا حسین، آج ہمارے لیے بہت آسان ہے لبیک یا حسین کہنا، یہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کٹے ہوئے گلوں سے آواز آئی لبیک یا حسین، اور حسین نے کہا میں نے تم کو آواز نہیں دی، تم نے تو حق ادا کر دیا ہے، پھر آواز بلند کی تو ننھے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اس کے بعد پھر آواز بلند کی تیسری بار تو پھر گریے کی آواز آئی، حسین نے کہا زینب اب کیوں رو رہی ہیں بیٹیاں، کہا آقا آپ کی آواز میں وہ درد ہے کہ سید سجاد جو بیمار ہے اس نے آنکھیں کھول دی ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میری عصا لے کر آؤ، میری تلوار لے کر آؤ۔ حسین نے کہا زینب میرے ساتھ آ جاؤ، سرانے آئے، سجاد نے ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا، کھول کر اپنے بابا کو دیکھا، اس کیفیت میں کبھی نہیں دیکھا تھا جو آج دیکھا ہے، بابا آپ اکیلے، عباس کہاں ہیں، کہا قد قتلا، علی اکبر کہاں ہیں، قد قتلا، قاسم کہاں ہے، ہر ایک کا نام لیتے گئے، پھر ایک مرتبہ فرمایا میرے لال افزار نہ پوچھو، بس یہ سمجھو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب یہ کہا کوئی نہیں ہے تو سید سجاد ایک مرتبہ اٹھنے لگے تو فرمایا میرے لال کیا چاہتے ہو بابا، اب جب کوئی نہیں رہا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو تنہا چھوڑ دوں، مولا میں جانا چاہتا ہوں، اکبر نہیں ہے تو میں موجود ہوں، عباس نہیں ہے تو ان کا بھتیجا موجود ہے، بابا مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا میرے لال کیا کرنا چاہتے ہو، جہاد کرنا چاہتے ہو؟ عجیب بات ہے خدا کی قسم، کہا جہاد کرنا چاہتے ہو؟ ہاں وہ آتا، ہاں میرے بابا جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ کہا سجاد تمہارا جہاد ہمارے ہر فرد کے جہاد سے، ہر شہید کے جہاد سے زیادہ سخت جہاد ہے، اللہ نے تمہارا انتخاب ایک ایسے جہاد کے لیے کیا ہے جو تاریخ میں کسی نے کیا ہی نہیں۔ سجاد تم جہاد کرو گے، اللہ نے تم کو بھی کچھ سپاہی دیے ہیں، تمہاری سپاہی ہمارے سپاہی سے مختلف ہے، تمہارے سپاہیوں میں زینب ہے، تمہارے سپاہیوں میں ام کلثوم ہے، تمہارے سپاہیوں میں ننھی سکینہ ہے،
تمہارے سپاہی الگ ہے، تمہارا جہاد الگ ہے. تم ان ماں بہنوں کو درباروں اور بازاروں میں لے کر جاؤ، ان سخت مرحلوں سے گزرو گے جس سے کوئی نبی نہیں گزرا اور نہیں گزر سکتا، کوئی ولی نہیں گزرا اور نہیں گزر سکتا. یہی تو سید الصابرین اسی لیے تو کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. اور ایک جملہ کہا اس وقت حسین نے آپ سب کو یاد کیا جو یہاں بیٹھے ہیں، کہا میرے لال جب تم قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا میرے شیعوں تمہیں حسین نے اس وقت بہت یاد کیا جب اپنے ننھے سے لال کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے پانی طلب کر رہے تھے اور پانی کی جگہ تیرے سے شعبہ آ رہا تھا. اس وقت تمہیں یاد کیا ہے. اس وقت حسین نے اپنے شیعوں کو یاد کیا اور کہا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. ہاں عزادارو، حسین کی پیاس کو یاد کر لینا. حسین کی پیاس کی بات ہو رہی تھی، مگر یہ تو حسین کی پیاس شام جو ہے عاشور کی شام کو، عصر عاشور کو تمام ہو چکی ہے. اب خدا ہی جانے کہ زینب کب تک پیاسی رہی، خدا ہی جانے سکینہ کب تک پیاسی رہی. بس تاریخ کہتی ہے وہ منزلیں کہ جب اہل بیت چلتے ہیں یہ حرم، اللہ اکبر، اہل حرم دربار ابن زیاد میں، زینب دربار ابن زیاد میں. بس یہ تصور ہی کافی ہے مصیبت کی، اس سے بڑی مصیبت نہیں ہو سکتی. پھر زینب شام کے بازار میں. علامہ ابن حسن نونہروی بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم، استاذ العلماء گزرے ہیں، بڑے خطیب تھے. ان کے فرزند یہاں تشریف فرما ہے. ان کو میں نے خود سنا ہے یہ کہتے ہوئے. وہ فرماتے ہیں کہ جب سر حسین کو نیزے پر بلند کیا، سر حسین کو نیزے پر بلند کیا گیا تو سب آگے آگے تھا، پیچھے پیچھے بیبیاں تھیں. سر آگے آگے جا رہا تھا. کوفے میں جب داخل ہو رہے تھے تو بیبیاں پیچھے پیچھے تھیں. پورے راستے سر آگے چلتا رہا، بیبیاں پیچھے چلتی رہیں. سر حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. حسین کھلی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے تھے جو ہو رہا ہے. لیکن جیسے ہی یہ سر بازار شام میں داخل کیا گیا، حسین نے اپنی آنکھیں نو کے نیزہ پر بند کر دی. حسین نے جیسی آنکھیں بند کی، زینب بازار میں داخل ہوتے لگی، رک گئی. زینب رکی، اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھا. اس لیے ایک منزل ایسی آ چکی تھی جب کوفے میں زینب نے کہہ دیا تھا کہ میں کوفے کے بازار میں نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی، اور آج میں بتاؤں گی کہ میں علی کی بیٹی ہوں، میں عباس کی بہن ہوں، میں نہیں جاؤں گی کوفے میں. اور ہاتھوں کو بددعا کے لیے بلند کر دیا تھا. اور یقیناً خدا کی طرف سے بھی شاید یہ اعلان ہو چکا ہو، زینب کچھ تو کہو، تم نے ابھی تک کوئی شکایت نہیں کی، ہم تمہاری ہر بات کو آج پورا کریں گے. اور ایک مرتبہ نظر حسین کے چہرے پر پڑی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری دیکھے، ہاتھوں کو گرا دیا. بھیا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا بہن اسی طرح چلی جاؤ. سر جھکا لیا. کہا جاؤ فضہ بتا دو شمر سے کہ زینب عباس کی بہن ضرور ہے مگر حسین کی بہن بھی ہے. میرے حسین کی یہی مرضی ہے کہ میں اسی انداز سے کوفے میں چلی جاؤں. اب جو زینب نے شام کے دربار کو سجا ہوا دیکھا، شام کے بازار کا ہجوم دیکھا، پھر وہی کیفیت ہوئی. زینب نہیں جانا چاہتی اس بازار میں، نہیں جانا چاہتی. ایک مرتبہ نظر ڈالی سر حسین کی طرف تو کیا دیکھا؟ وہ آنکھیں جو کھلی ہوئی تھی وہ آنکھیں بند ہیں. آواز دی بھیا کیا یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا ہے؟ کیا یہ برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ تمہاری بہن بیریدہ اسیر ہو کر اس ہجوم میں جائے؟ آنکھیں کھولو بھیا، آنکھیں کھولو. ذرا زینب کا جہاد دیکھو. یہ زینب کا جہاد. اے بھیا تم نے بھی جہاد کیا تھا، میں بھی جہاد کر رہی ہوں. جب تم جہاد کر رہے تھے زینب کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی. زینب چلے زینب یا برتی جب تمہیں ذبح کیا جا رہا تھا میں نے تو آنکھیں بند نہیں کی تھی. بھیا اپنی آنکھیں کھولو. وہ تمہارے سپاہی نے، تمہارا جو بھی سپاہی جنگ کر رہا تھا زینب دیکھ رہی تھی. اپنی آنکھوں کو کھولو، میرے سپاہیوں کو دیکھو. وہ اکبر تھے، یہاں ام لیلا ہیں، وہاں قاسم تھے، یہاں فروا ہیں. وہ عباس تھے، یہاں پر ام کلثوم ہے. تمہارے پاس اصغر جیسا مجاہد تھا،
میرے پاس سکینہ جیسی مجاہدہ ہے. بس ایک فرق ہے, بس میں اس پر تمام کروں گا. ایک فرق ہے میرے بھیا, وہ سب تمہارے مجاہد ساتھی تھے جن کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. ہمارے جتنے مجاہد ہیں سب کے ہاتھ بندے گردن سے بندھے ہوئے. ہم اس معاملے کو لے کے داخل ہونا چاہتے ہیں. پروردگار ہمارے صالح کو قبول فرما, انداز ذکر نبی سننے سنانے کی توفیق کرامت فرما, ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما. جہاں جہاں اہل بیت کے چاہنے والے آباد ہوں سکون کرامت فرما, مشکلوں کو آسان فرما. اس وقت دنیا میں جو بھی حالات ہیں ان حالات میں محبان اہل بیت کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما, خصوصاً زائرین جو زیارت کے لیے نکل چکے ہیں, نکلنے والے ہیں, اور بہن کی زیارت خداوندہ اس میں ان تمام زائرین کی حفاظت فرما اور وہ اپنے گھروں پر خیر و عافیت واپس آئے. خداوندہ تجھے اہل بیت طاہرین کا واسطہ وہ پوری دنیا میں مؤمنین جو جرم میں محبت اہل بیت میں بے گناہ مارے جا رہے ہیں, خداوندہ ان کو جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. جو مؤمنین زخمی ہیں پروردگار ان کو صحت و شفا عنایت فرما. جو مومنین ان حالات سے متاثر ہیں خداوندہ ان کو صبر و سکون کرامت فرما. اور ان حالات کے جو ذمہ دار ظالم آج کی بنی امیہ کی اولادیں ہیں خداوندہ ان کو ذل بخار ان سے نابود فرما. ہمیں ہمارے علم اور معرفت میں اضافہ فرما, اہل بیت سے عشق و محبت میں اضافہ فرما. خداوندہ ان کی اطاعت مطلقہ کی ہمیں توفیق کرامت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, کیا انصار میں داخل و شامل فرما. اس مجلس میں جو حضرات بھی موجود ہیں خداوندہ ان کی جو بھی حاجات ہیں ان حاجات کو امام کے صدقے میں پورا فرما. ماتم حسین.